अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान दरख्शा इरफान। नाजरीन, आज की ये खूबसूरत सुबह हम सब के लिए ज़िंदगी का एक नया मौका लेकर आई है। आज का दिन एक खाली सफ़े की मानद है जिस पर हम अपनी सोच, अपने फ़ैसले और अपने रवैयों से कुछ नया और बेहतर लिख सकते हैं। जो कल गुजर गया, जो बात दिल को बोझल कर गई या जो ख्वाब अधूरा रह गया है, उन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। हर नई सुबह हमें ये एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं है बल्कि संवरने के लिए है। आज का दिन मौका देता है मुस्कुराने का, माफ़ करने का, शुक्र अदा करने का और ख़ुद पर यकीन करने का। हो सकता है कल हम अपनी बात ना कह सकें, हो सकता है कि किसी अपने को वक्त भी ना दे पाए, या खुद या किया हुआ अपने आप से जो वादा है वो भी पूरा ना कर सके, लेकिन आज हमें दोबारा आगाज़ करने का मौका ज़रूर मिला है। ये सुबह हमसे सवाल करती है आज हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं। यकीनी तौर पर हम सब की ख्वाहिश और कोशिश माशरे में अच्छा इंसान बनने की है, और फिर हम सब चाहते भी हैं कि अपनी फील्ड खा वो कोई भी हो, इसमें भी कुछ नया और कुछ बेहतर कर सके। कल के गोल्स पूरे करें, कुछ नए टारगेट्स को सेट करें। तो आइए इस नई सुबह के साथ ये अहद करें कि हम अपने दिन का आगाज़ मुस्बित सोच, अच्छे अल्फाज और अच्छे अमल से करेंगे, क्योंकि जब नीयत साफ़ हो और सोच रोशन हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसी उम्मीद और मुस्कुराहट के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज हमारे साथ एक ऐसी हुनरमंद खातून मौजूद हैं जो कैन और कढ़ाई वाले फर्नीचर और डेकोरेशन का कारोबार चला रही हैं। ये एक ख़ास हुनर है जिसमें हाथ से बनाए गए डिज़ाइन घर को खूबसूरत और दिलकश बनाते हैं। ये काम रवायती हुनर और जदीद अंदाज़े दिनों को मिलाकर बनाया जाता है। हर चीज़ में महारत और फ़नकाराना टच नज़र आता है। ये फर्नीचर और डेकोर न सिर्फ घर को खूबसूरत और आरामदेह बनाते हैं बल्कि ये डिज़ाइन को ख़ास और मुनफरिद भी बनाते हैं। चाहे ये कुर्सियाँ, टेबल्स या दीवार की सजावट हो, हर चीज़ में खूबसूरत पैटर्न और दिलकश अंदाज़ होता है। ये हुनर घर के माहौल में एक खूबसूरत और यादगार टच लाता है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइका बशीर। बहुत वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बात करेंगे आपके इस कैन एम्ब्रॉयडरी डेकोर के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। आपने कैसे स्टार्ट किया और कितना टाइम हो गया इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, और कैसा रिस्पांस आ रहा है? ये मेरी हॉबी थी और मैंने एक आप ये कह लें कि ऐसे माहौल में आंख खोली कि जहाँ दस्तकारी और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मुझे एक मालूमात मिली। और फिर मेरे शौक़ से मैंने अभी जस्ट 6 मंथ्स पहले मैंने अपने घर के लिए एक छोटा सा डेकोर आइटम बनाया, और उसमें ये था कि सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और ये आपने पहले बनाया था सबसे? ये मेरा सेकंड था। ये वाला उससे पहले जो है वो मेरा काफ़ी माशाल्लाह हिट किया, और अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी जो थी मैं वो लेके आई हूँ आपके पास। तो ये मैंने इस तरह ये काम किया क्योंकि ये हमारा एक ऐसा रवायती काम है जो अब नापैद होता जा रहा है। हाँ। और फिर मेरा क्योंकि अब जैसे जैसे इंसान आगे जा रहा है उसकी अपनी रवायतों को भी ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। Exactly. स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अपनी रवायात से ज़रूर आशना होना चाहिए। तो फिर मैंने इस तरह किया कि एक क्योंकि पुरानी चीज़ को उसको एक रिवाइवल देने के लिए, उसकी खूबसूरती, उसको पुरकशिश बनाने के लिए उसमें कुछ जिद्दत का रंग होना चाहिए। तो फिर मैंने इस डेकोर की चीज़ों में, फर्नीचर आइटम्स में जो है खूबसूरत रंगों को मिलाते हुए ये सब चीज़ें बनाई। और उसमें ये था कि मेरा जो मैंने फिर एक्सपोज की, एक्सपोज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और सब ने, और स्पेशली जो मेरे साथ टीम है ये ऐसी औरतों की है जो घर में बैठी हुई हैं, तालीम की कमी है, लेकिन अल्लाह ने उनको हाथ के हुनर से बहुत अच्छे तरीके से नवाजा हुआ है। तो फिर उनको मैं साथ लेके चली हूँ, मैं डिज़ाइन करती हूँ, उसके साथ उनको वो मैं गाइड करती हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, रतन पे है, शीशम वुड यूज़ की जाती है ताकि ऐसी चीज़ें जो बने और वो जाए तो एक लाइफ टाइम इमेज लेके जाए। वेरी नाइस। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया?
جب شوق ہوتا ہے نا تو پھر بس کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے, اور آپ جب اس چیز میں شوق رکھتے ہیں, کسی بھی چیز میں رکھتے ہوں, تو اس میں پھر آپ کو کوئی نہ کوئی آپ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں تو نہیں ہو رہا, لیکن دنیا کی بہت سی جگہوں پہ یہ کام ہو رہا تھا اور ملکوں میں ہو رہا ہے. بس ایک پکچر چھوٹی سی میری نظر سے گزری. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ بڑا کوئی یونیک ہے اور نیا ہے. الحمدللہ سب کے جہاں بھی یہ ڈسپلے ہوتا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت یونیک کام ہے, اور خاص طور پہ جب محنت کا ہاتھ اس کو بناتے ہیں تو پھر اس میں اور بھی منفرد کام ہو جاتا ہے. یہ تو دھاگے ہے, یہ ایمبرائڈری ہے. یہ ایمبرائڈری ہے. اور یہ کیا, یہ رتن پہلے جو تھا وہ ہوتا تھا آرگینک رتن, لیکن کیونکہ اب اس کی بہت ریئر ہو گیا ہے, اس کو ہم نے سنتھیٹک رتن میں یوز کیا ہے, کیونکہ اویلیبلٹی پاکستان میں بھی دیکھنی ہے ہم نے چیز کی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کو ایک اچھی, اور وہ بہت ایکسپینسو بھی ہے, اور تاکہ مناسب قیمت میں اچھی چیز ہو. اور اچھا اس میں یہ بات ہے کہ میری چیزوں میں میں نے ووڈ کا استعمال کیا, سالڈ ووڈ کا. میں نے اس میں ہلکی لکڑی استعمال نہیں کی, اور سالڈ ووڈ یوز کیا ہے جس میں شیشم ہے, ککر ہے. اچھا فائقہ یہ بتائیں کہ آپ کے کام میں سب سے زیادہ محنت اور وقت کس چیز کو پروسیس کرنے میں لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز ووڈن ورک میں یا ایمبرائڈری میں یا کس میں؟ سب سے پہلے تو جو پروسیس ہوتا ہے نا کہ اس کی اسکیچنگ, کیونکہ بیسکلی یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اسکیچنگ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ایمبرائڈری کیسے ہونی ہے. اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. باقی تو ہم لوگ یوز ٹو ہوتے ہی ہیں, ہمارے کاریگر جو ہیں اس چیز کے یوز ٹو ہیں کہ بنانا ہے, لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں شروع سے لے کے آخر تک محنت ہے. اوکے. اچھا فائقہ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ سارا جب کام شروع کیا, اب تو ماشاءاللہ کافی آپ کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, شروع میں کون سی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ مشکلات صرف مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوئی, کیونکہ میری فیملی بہت سپورٹنگ ہے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں, اور اس سے پہلے میں بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی ان کی تعلیم و تربیت میں. تو جب میں نے یہ ایک آئیڈیا لیا تو ڈیفینیٹلی فیملی کی, اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ, اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ, اس کے بغیر آپ نہیں کچھ کر سکتے. اور خاص طور پہ جو ایک ہم لوگ نان ورکنگ لیڈیز ہیں جو اس سے پہلے پروفیشنل نہیں تھیں, تو اس میں یہ کہ آپ کو مینیج کرنا ہر چیز کو, کہ آپ کی فیملی بھی اگنور نہ ہو, آپ کے بچوں کی تربیت میں کمی نہ آئے, اور آپ ان سب چیزوں کو لے کے چلنا, یہ سب سے ٹف ٹاسک ہوتا ہے. اور جب تک آپ کی فیملی, آپ کے گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی, میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا جو ہاتھ ہے, اسی طرح میں کہتی ہوں کامیاب عورت کے پیچھے اس کے ہسبینڈ کا, اس کے بھائی کا, یا اس کے فادر کا, یا اس کی بہنیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ جو آپ کی ایبلٹیز جو آپ میں ہیں آپ نہیں جانتے, اور وہ ان کو انکریج کرتی ہیں. یہ چیزیں سب سے پہلا ایک سٹیپ ہے, جو اگر یہ آپ کو ملتا ہے تو پھر کچھ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا اب آپ نے سوچا ہے کہ کوئی ورک شاپ وغیرہ بنائیں گی؟ جی ورک شاپ تو ہے, آؤٹ لیٹ. ہاں آؤٹ لیٹ انشاءاللہ جیسے اپریسیشن مل رہی ہے, کیونکہ ابھی تو آن لائن ہے نا. ابھی آن لائن ہے. آپ, میں نیشن وائڈ ڈلیوری بھی کرتی ہوں اس کی, آپ پاکستان میں جہاں چاہیں انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. اور جو ہمارا کام ہے اس کے اکارڈنگ ہماری جو اگر پرائس آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت ریزنیبل ہے. ہم نے اس کو بہت پروفیٹیبل اس طرح نہیں بنایا, لیکن اتنا ہے کہ ہمارے جو ہنرمند ہاتھ ہیں اور جو ہمارا ٹائم ہے وہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو لے کے ساتھ چل سکیں. اچھا فائقہ, جو ینگ لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو کیا کہیں گی, ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں میسیج یہ ہے کہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور آنے والا دور جو ہے وہ صرف اور صرف ہنر کا ہے, اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس تعلیم آ جاتی ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گے. اچھا آپ سے کوئی ٹریننگ وغیرہ لے رہی ہیں کوئی؟ نہیں ابھی سچ میں نے کوئی ایسا نہیں, کیونکہ میں خود بالکل آپ کو بتایا کہ ودن 6 months میں نے, اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں. تو انشاءاللہ جو بھی نیکسٹ چاہیں گے تو میں ضرور اپنی بچیوں کے لیے اس چیز کو کرنا چاہوں گی. تو آگے آپ کا کوئی فیوچر پلان ہے سکھانے کا؟ دیکھیں انشاءاللہ جیسے میرا یہ آؤٹ لیٹ تھوڑا سا اسٹیبلش ہوتا ہے, اور میں خود اپنے اس کام میں جیسے ہی تھوڑا سا ایک آپ قدم جما لیں جسے کہا جائے. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ فائقہ مبشر موجود ہے, اور
जितनी भी ख़वातीन घर में बैठी ये देख रही हैं उन सब के लिए इंस्पिरेशन है कि वो भी घर में बैठ के कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकती हैं और कोई ऐसा काम कर सकती हैं जो आगे बहुत सक्सेसफुल भी बन सकता है। और कोई भी किसी को भी घर में बैठी खातून को कोई भी काम शुरू करना हो तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। फ़ाइका मुबशिर, बहुत शुक्रिया आप आई। अब कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही मुल्क भर में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर तशवीशनाक बात यह है कि बहुत से अफराद में फ़्लू की अलामात तो वक्ती तौर पर कम हो जाती हैं मगर खांसी तवील अरसे तक बरकरार रहती है और मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाती। बाज़ मरीज़ों का कहना है कि वो 2 से 3 हफ़्ते गुजरने के बावजूद खांसी ख़त्म नहीं हो रही, जबकि कुछ अफराद बार बार फ़्लू का शिकार भी हो रहे हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक, हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट है। सर वेलकम कहते हैं आपका जागो लाहौर में। सुपर फ्लू और फ्लू में क्या फ़र्क है सर? देखिए, सुपर फ्लू एक पॉलिटिकल एक टर्म है इसको दी गई जो, और इसका मेरे ख्याल से जो मेन मकसद है वो लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना और थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना कि ये कुछ ख़तरनाक चीज़ है जी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी से इसको H3N2 सब क्लेड K कहते हैं, यानी फ्लू का ही एक सब वेरिएंट है ये। तो क्योंकि ये थोड़ा अर्ली पूरी दुनिया में आया और थोड़ा स्पीड इसकी स्प्रेड की ज़्यादा है, लेकिन अभी भी किसी भी मुल्क में इसका जो स्प्रेड है वो तशवीशनाक लेवल पे नहीं पहुंचा जी। अर्ली स्टार्ट और रैपिड स्प्रेड की वजह से इसको सुपर फ्लू का नाम दे दिया। अच्छा, मरीज़ों में फ़्लू तो ठीक हो रहा है लेकिन खांसी की क्या वजह है? देखिए, मैं स्पेसिफिकली क्योंकि लाहौर की अगर बात करूं और बड़े शहरों की बात करूं तो एक चीज़ को आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें, वो है फैक्टर ऑफ स्मॉग। ठीक है, क्वांटिटी उसकी कम है, ये नहीं हम कह रहे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्मॉग जब ड्राई कोल्ड वेदर के साथ मिक्स हो जाती है तो ये बहुत बड़ा लीथल वेपन बन जाता है। किसी भी शख्स को अगर आप अपनी रूटीन में देखें कि वो मगरिब इशा के वक्त जब बाहर जाता है वापस आता है तो उसको कफ स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। वेदर का ट्रिगर जो है हमारा, जब तक बारिशें नहीं होती, यानी जो खांसी की अलामात है और जो खांसी आ रही है इसकी वजह स्मोक भी हो सकती है। वेदर भी है ना, कोल्ड वेदर, अभी तक बारिशें नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किसी भी शख्स को जब फ्लू होता है तो उसकी अलामात उसकी 10 दिन तक तो रहती हैं, लेकिन अगर ये 10 दिन से ज़्यादा चलती हैं तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ता है। और अगर यही अलामत हर साल उसको हो रही हैं तो सिर्फ ये फ्लू की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हो सकता है उसको एक दमे की टाइप हो जिसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट ऑफ एस्थमा, वो दमा जिसमें सिर्फ कफ प्रिडोमिनेंट होती है। तो कुछ चीज़ों को देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ फ्लू ही वजह है कफ की इन शख्स में। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल फ्लू होते हैं तो लोगों के साथ में कान भी जो है ना वो भी इन्फेक्ट करते हैं, फ्लू के साथ साथ गला तो हो ही रहा होता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जो आपका नाक है और जो कान है इसके दरमियान अल्लाह ताला ने एक ट्यूब दी हुई है, यूस्ट्रेशन ट्यूब इसको कहते हैं, और ये जो ट्यूब है ये इसका प्रेशर मेंटेन करती है। तो जब आपका गला ख़राब हो तो गला ख़राब होने से आपके कान में भी इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है, ये इस वजह से होता है, और ये वायरल डिजीज़ में बहुत कॉमन। तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो यूजुअली ये ऑटो सेटल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अरसा ये फ्लू रहता है, जैसे सुपर फ्लू है जी आजकल, तो इसकी क्या ड्यूरेशन है? देखिए, जो फ्लू है वो 3 से 5 फिर 10 दिन तक यूजुअली, जैसे मैंने आपको बताया, इसको सेटल करना है। ठीक है। 3 वीक्स तक जो इसकी सिम्टम्स हैं वो अगर ऑटो पे सेटल हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चलती हैं तो हम इसके साथ कोई और बीमारी सोच रहे होते हैं। तो इसमें क्या एहतियात क्या करनी? देखिए, फ्लू की एहतियात अक्सर मैंने आते भी सवाल पूछा सबसे कि वैक्सीनेशन करवाइए, तो मुझे तो मीडिया में आते हुए इतना टाइम हो गया, जिस बात को मैं बार बार फोकस करता हूँ वो ये है कि जी वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल। और ये वैक्सीनेशन की कॉस्ट इतनी है जितनी कि हम बर्गर पे लगा देते हैं, और साल में हमने 1 दफ़ा करवानी है। अक्टूबर के महीने में यूजुअली करवा लेनी चाहिए। तो पहले तो प्रिवेंटिव यही है कि वैक्सीनेशन करवाइए। बच्चों को तो सबको करवानी चाहिए, एक्सट्रीम ऑफ एज, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिन क़ुव्वत मुदाफ़त कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करें, जिनको सांस का मसला है, जिनको दिल का मसला है, या कोई दायमी मसला साथ चल रहा है, तो उनको तो फ्लू वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ मिन हैसुल कौम हमें अपनी हैबिट चेंज कर लेनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो रिपीटेडली कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन कुछ कोविड के बाद हम जो है ना देखते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात इस वायरल इन्फेक्शन की मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आई रिमेन द फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19 टू, कि इस वायरस का बिहेवियर हमें पता है, इसकी वैक्सीनेशन हमें पता है। तो जब आपको फ्लू लाइक सिम्टम स्टार्ट हो गई है तो प्लीज़ मास्क पहन लें। अगर आपको कफ आती है तो कफ एटिकेट्स को समझें, अपने हाथ को आगे ना रखें, अपनी एल्बो को आगे रखें, और आप अगर
ہم اپنے کف ایٹیکیٹس ٹھیک کر لیں, ماسک پہن لیں, تو ہم پریونٹیو میئر کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو فلو ہو چکا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ لیں, کیونکہ یہ جو فلو ہے اس کی اینٹی وائرل اویلیبل ہے. پہلے ہم فلو میں کوئی اینٹی وائرل نہیں دیتے تھے, لیکن اب اس کی اینٹی وائرل اویلیبل ہے, اور اگر وہ ٹائم پہ لی جائے تو اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور سیورٹی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یوزلی سنا جاتا ہے کہ ہاسپٹلس میں ویکسین اویلیبل نہیں ہے, تو لوگ کہاں سے لگوائیں, کہاں پہ اویلیبل ہے؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے اب ہم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی کاسٹ ایک برگر کی کاسٹ کے مطابق پورے سال میں ایک دفعہ آپ نے لگانی ہے, تو یہ ہم خود بھی ہمیں خود پرچیز کر لینی چاہیے. یہ کاسٹ افیکٹو ہے. گورنمنٹ نے بچوں کی ویکسینیشن میں اس کو ایڈ ضرور کیا ہوتا ہے, لیکن اس کی اویلیبلٹی پوری دنیا میں لمیٹڈ رہتی ہے. دوسرا ہے کہ ہمیں ایک چیز جو آپ کے توسط سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور بھی میڈیا پہ میں بات کر چکا ہوں, کہ پلیز ایک کام اب ہمیں کرنا چاہیے. بچوں کی ویکسینیشن جو شیڈول ہے وہ اب تقریباً پبلک کو پتہ ہے, ماؤں کو پتہ ہے, اور اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ جی ان کی ویکسینیشن کروائی جائے. اڈلٹ ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے پاکستان میں, اور ہم کیونکہ الحمدللہ I'm practicing for the last 13-14 year, تو اب ہم اڈلٹ دیکھ رہے ہیں, اور یہ اڈلٹ جو ہیں یہ اف دے آر ناٹ ویکسینیٹڈ یہ زیادہ پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویکسین کے بعد کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ویری کرتی ہے, بیکاز یہ جو فلو ہے اس کے تھاؤزنڈس آف دا ویریئنٹ ہیں. آپ تو ایک ویریئنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن سیورٹی یوزلی رینجز فرام 50 to 70% کم ہو جاتی ہے. یعنی فلو اگر ہوگا بھی آپ کو تو اس کا ٹائم ڈیوریشن کم ہو جائے گا, اس کو اتنا کرٹیکل ہونا کہ وہ آئی سی یو میں داخل ہو یہ کم ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کن علامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کھانسی ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ رہی ہے؟ اور دیکھیں اگر آپ کے یہ کف میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 10 دن سے آگے چلے گی اور اسپیسیفکلی 3 ویکس کراس کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ کسی اور بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو بخار مسلسل رہنا شروع ہو گیا ہے, آپ کو بلغم آنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب ہے کوئی اور انفیکشن بھی ساتھ چل رہی ہے. اگر کھانسی آپ کو رات کو زیادہ ہوتی ہے یا ڈے ٹائم فزیکل ایکٹیویٹی میں آپ کو تنگ کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے. سو یہ وہ ریڈ فلیگ سائن ہے جو اگر آپ میں آتے ہیں تو پلیز اس کو سمپل فلو سے اٹیچ نہ کریں, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اور ڈیزیز بھی اس کے ساتھ ہے. اچھا, فلو کے بعد جو چیسٹ انفیکشن کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں فلو جو یوزلی ہے یہ اپر ایئر وے کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, جب بھی کسی کو فلو ہے تو یہ ایک قسم کی کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیتا ہے. فلو از اے وائرل انفیکشن, اس کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے. تو جب بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی اپنی کلاسیکل سمٹم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ کو بلغم آنا شروع ہو جاتا ہے, پیشنٹ کو چیسٹ میں پین شروع ہو جاتی ہے, پیشنٹ کو سانس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے, بخار جو ہے وہ اس کا کم نہیں ہوتا. سو یہ جو علامات ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی اور انفیکشن بھی شروع ہوگی. تو 2 یا 3 دن تک اگر آپ کو انیشل بخار ہے تو وہ یوزلی آٹو سیٹل کر جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی بخار پرسسٹ کرے تو ضرور آپ کو ڈاکٹر سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد کھانسی کے بعد اور فلو کے بعد آپ کے جو پھیپھڑے ہیں یہ بھی انفیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے بعد کیا پریکاشنز؟ انفیکشن سے مراد آپ کی کیا ہے کہ مطلب فلو ہوا اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ فلو ہوا تو آپ کھانسی ہوتی ہے اور آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. جی یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ فلو ہوا, جیسے میں یہ بات وہی بات جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ فلو ہوا تو یہ وائرل انفیکشن ہے. اب وائرل انفیکشن میں بیکٹیریل انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. نو دس از ایویڈنس. پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ ہم اکثر یہ بات کرتے تھے میڈیا میں آ کے کہ جی ہم کیوں جو وائرل ڈیزیزز میں اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, لیکن فلو کے ساتھ اب یہ اٹیچ ہو چکا ہے کہ اگر کسی شخص کو فلو انفیکشن ہے تو اس میں سرٹن جو بیکٹیریاز ہیں ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے اب فلو میں اگر میں نے آپ کو جو سے پہلے بات بتائی کہ 2 سے 3 دن تک اگر بخار ہے اور بلغم بھی آنا شروع ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس میں بیکٹیریل انفیکشن ہوگی, اور اس کے لیے کوئی اسپیسیفک اینٹی بایوٹک ہی دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ بہت براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک دینا شروع کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں کھانے پینے میں کیا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے؟ دیکھیں کھانے پینے میں تو آپ اگر اپنے ہائیڈریشن بہتر کریں, جوسز کا استعمال کریں اور ریسٹ کریں تو یہ آٹو ریکور ہو جائے گا ان شخص میں جس میں کوئی پہلے رسک فیکٹر نہیں ہے. اور بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے کیونکہ ہم یوتھ کو بھی بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں, تو اسموکنگ اور ویپنگ بھی ہے. تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو آپ کا جو فلو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا, وہ ذرا لمبا لے کے چلے. اچھا, آج کل کتنے % لوگ جو ہیں وہ فلو سے, یہ سپر فلو سے انفیکٹ ہو رہے ہیں؟ سگنیفیکنٹلی. دیکھیں آج کل نہیں, فار دا لاسٹ آلموسٹ 4 ویکس پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ سگنیفیکنٹ ہو گئی ہے, اور ہم اس کا تھوڑا پریشر فیل کر رہے ہیں. اچھی بات یہ ہے, الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ کرٹیکل اور ڈیتھ والے کیسز وہ نہیں ہیں, لیکن جو انڈور ایڈمیشن ہے وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں. اوپیڈی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور یہ صرف فلو نہیں ہے, انوائرمنٹل فیکٹر بھی اس میں میجر رول پلے کر رہا ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی.
تو اس میں ڈیتھ کے چانسز ہوتے ہیں اتنا یہ ہاں سویر ان ہو لوگوں جاتا میں ہے؟ دیکھیں بالکل ان لوگوں میں جو ایکسٹریم آف ایج ہے، بچوں میں، بڑوں میں، اور جن کے ساتھ پہلے بھی کوئی بیماریاں اٹیچ ہیں، جیسے اسپیسیفکلی جن کو دل کا عارضہ ہوتا ہے، بیکاز فلو لائک النس سے دل کی جو بیماریاں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں، جن کو سانس کا پہلی پرابلم ہوگا ان کو بھی جو ان کے ڈیتھ کی پروبیبلٹی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ لوگ کم ہوتے ہیں، اگر یہ ڈاکٹر پہ ٹائملی رجوع کر لیں تو یوزلی پیشنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اوکے تو ریشو کن ہاسپٹلز میں زیادہ ہے اور گورنمنٹ میں ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز دونوں میں؟ ریشو دیکھیں زیادہ ہے؟ میں نے تو بتایا پریکٹس کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، تو میں تو اوور برڈن ہوں ان سینس آف مائی او پی ڈیز الحمدللہ۔ جو بھی فلو ہے وہ علامات سے 1 دن سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، اور علامات کے 3 سے 4 دن تک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 دن پہلے والا تو مشکل ہو گیا کام، لیکن جب آپ کو سمٹمز آ گئیں تو ایک ہی پریونشن اس کا مطلب ہے کہ آپ ماسک پہن لیں، اور جو میں نے کف ایٹیکیٹس پہلے بتائے ہیں کہ آپ نے چھینکنا ہے یا آپ کو کھانسی آئی ہے تو اس کو پراپر وے سے کریں، تو یوزلی آپ ٹرانسفر نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اب سردیوں کا سیزن ہے تو اکثر بچوں کو فلو ہے، اور ہم سارے سردیوں میں اکٹھے رہتے ہیں، تو وہ فلو بچوں سے دادوں میں یا نانوں میں چلا جاتا ہے اور وہ بیچارے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کف ایٹیکیٹس کو جو ہے جو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے، اور ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد خان افریدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو وائرل فلو ہے یہ سانس کی نالیوں کو بھی متاثر کرتا ہے، اور جو زیادہ یہ کس وجہ سے معمول سے زیادہ آج کل جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی ایک بات کی کہ ویدر کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ تھوڑا سا کرتے ہیں۔ دیکھیں بارشیں ہوتی تھی نا، بارشوں سے چیزیں بہت بہتر ہو جاتی تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سموگی ویدر ہے اور فوگ ابھی تک تو ابھی بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر سورج کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے نا سورج نکلنے کا، تو جو سن ہے وہ اینٹی وائرل رول پلے کرتا ہے، نمبر 1 بات۔ تو اس کا ایک اس کا کمپوننٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو فلو وائرس ہے وہ فرام نوز، ناک سے لے کے جو ہوا کی تھیلیاں ہیں لنگس کے اندر، اس میں سے ہر حصے کو وہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ انٹرنس پوائنٹ اس کا نوز ہی ہے، فرام ماؤتھ بھی وہ اگر انٹر ہو رہا ہے تو پھر نیچے جائے گا، اور وہ سانس کی نالیوں سے لے کے جو ہوا کی نالیاں ہیں ان کو بھی وہ ڈسٹرب کر سکتا ہے، ڈیپینڈ اپون کہ آپ کی امیونٹی اور آپ کے آلریڈی رسک فیکٹر کیا ہیں۔ دیکھیں جو اسموکرس کی ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی، کیونکہ وہ اپنی آلریڈی لنگس جو ہے اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، تو ان میں چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جن کو سانس کا مسئلہ ہے ان کے آلریڈی لنگ تھوڑے سے ڈیمیج ہوتے ہیں، جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ ویک ہوتے ہیں، جو قوت مدافعت کم دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی آلریڈی امیونٹی کم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ رسک فیکٹر ہیں جو وائرس کو اندر ریپلیکیشن ان کی تعداد بڑھانے میں ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بڑھے گی یا یہ کم ہوگی؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈ اپون کہ ویدر کیسا چلتا ہے میرے لحاظ سے، کیونکہ سگنیفیکنٹ پاپولیشن جو ہے نا، جب آپ کو فلو ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کی امیونٹی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اگر بارشیں ہو جاتی ہیں، موسم بہتر ہوتا ہے تو یہ ڈراپ کر جائے گا، اور میرا یہ خیال ہے آگے آنے والے 4 سے 6 ہفتوں میں موسٹ لائکلی 6 ویکس کے اندر اس کو نیچے آنا چاہیے، موسٹ لائکلی اگر بارشیں ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی تو بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اس کے لیکن دیکھیں کولڈ شاید تھوڑی سی کم ہو جائے تو اس سے بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سپر فلو کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے ایک نہایت خطرناک مرحلے سے گزر رہا ہے، اور اس کی تازہ مثال لاہور میں جاری شدید سردی کی لہر ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید ٹھنڈ پڑنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرد ہوائیں، دھند اور سیک بستہ راتیں معمولات زندگی کو مفلوج کر رہی ہیں۔ یہ محض موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک واضح انتباہ ہے کہ ماحولیاتی بگاڑ ہمارے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ ایسے میں حکومت کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری کن اقدامات کی ضرورت ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں لاہور کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے آ سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے نصیر میمن صاحب سے جو ماہر ماحولیات ہیں۔ سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو جاگو لاہور میں۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس وقت تک جو سردی ہے میرے خیال میں وہ ابھی نارمل فنامنا ہے،
और जनवरी में और दिसंबर में ये टेम्परेचर रहता है लाहौर और इस्लामाबाद में, पंजाब और सिंध के प्लेन्स में भी। ठीक है। आपको मैं याद दिलाऊं कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2020 में जनवरी में लाहौर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी नीचे आया था। जी। तो ये पास्ट में रहा है, ये साइबेरियन विंड्स और वेस्टर्ली वेव का एक इम्पैक्ट है जो कि जनवरी में मुख्तलिफ वक्तों पे चलेगा। सर, लाहौर में गैर मामूली सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं और माहौल भी जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो गया है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, आगे क्या इसके लिए प्रिकॉशंस करनी चाहिए, शहरियों को क्या मैसेज देंगे? मेरा ख्याल है स्मॉग का इशू सीरियस है लाहौर के लिए। जी। टेम्परेचर का इतना नीचे जाना गैर मामूली नहीं है, बट स्मॉग इज अ सीरियस इशू और उसमें जितने एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं उसके असरात से बचने के, यही एक तरीका है। अलबत्ता स्मॉग कोई एकदम से ख़त्म या कम होने वाली चीज़ नहीं है, इसके पीछे बेशुमार अवामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने काफ़ी उस पर एफर्ट भी की है, बट हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि इसको अगर ठीक करना अभी तो कई बरस लग जाएंगे। तो इस दौरान जो हेल्थ प्रिकॉशंस हैं, जैसे अवॉइड करना, जहाँ तक एक्सपोजर मुमकिन हो अवॉइड किया जाए, मास्क लगाना, इस तरह की चीज़ें, टाइमिंग को एडजस्ट करना, खासतौर पे स्कूल्स के लिए जो कि पहले ही पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। तो इस वक्त यही प्रिकॉशंस मुमकिन हैं, इससे अल्टुगेदर बचना मुमकिन नहीं है इस वक्त। ठीक है, ठीक है। सर, वैसे नवंबर और दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी एकदम से जनवरी में सर्दी हो गई है, तो ये क्या मौसमियाती तब्दीली की वजह से? ये भी नॉर्मल है, एकदम कोई बड़ा शिफ्ट नहीं है, लेकिन मगरबी हवाओं का असर जब भी आता है तो ये टेम्परेचर नीचे चला जाता है। इस्लामाबाद 2 दिन पहले सिफर पे चला गया था, 0 टेम्परेचर था इस्लामाबाद। ओके। तो और ये भी है तो 2007 में लाहौर -1 भी जा चुका है इससे पहले जनवरी में। तो ये काफी नॉर्मल पैटर्न है, एब्रप्ट नहीं है, लेकिन जरा सा सख्त सर्दी का मरहला चल रहा है लाहौर के। ठीक है सर, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, मजीद सर्दी बढ़ेगी? हाँ जी, इसका इम्कान मौजूद है कि सर्दी आने वाले दिनों में बढ़ेगी और जनवरी में ये वेव्स आती रहेंगी। सर, बारिशें भी आजकल नहीं हो रही, तो बारिशों की क्या वजूहात हैं? ये एक बड़ा मसला है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल आया था। ये ड्राई स्पेल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है। इसकी वजह से मुख्तलिफ जो है ना, सांस की बीमारियां, एलर्जीज, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। डस्ट भी ज़्यादा है, स्मॉग भी इसलिए ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करी है कि बारिशें नहीं हो रही जो उसको धो के नीचे ले जाएं, बहा के ले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि और अभी भी आने वाले चंद दिनों में कोई बारिशों की फोरकास्ट नहीं है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। सर, नवंबर भी ड्राई गया है, दिसंबर भी ड्राई गया है और जनवरी भी अब ड्राई जा रहा है, आगे भी एक हफ्ता बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। तो ये तो एनवायरमेंटल चेंज है, नहीं? ये इम्पैक्ट है हमारे ऊपर कि हमारे पास ड्राई स्पेल लंबे हो गए हैं। लास्ट ईयर का याद दिलाऊं कि अप्रैल तक इतना ड्राई था, दरियाओं में पानी खत्म हो गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने गाड़ियां धोने पे पाबंदी लगा दी थी और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन इशू किया था सूबों को कि आप ज़राअत के लिए पानी ना दें, सिर्फ पीने का पानी दें। पानी नहीं था अप्रैल में, जब अर्ली खरीफ होता है, खासतौर पर सदरन पाकिस्तान, सिंध के इलाकों में। तो ये एक चैलेंज है कि हमारे पास ड्राई स्पेल्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एक्सपेंड हो गए। दैट इज एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सर, ये पोलर वोल्टेक्स क्या है? क्या ये अभी जो करंट सिचुएशन है ये इसकी वजह से तो नहीं है? फिलहाल जो मेट ऑफिस वाले बताते हैं कि ये वेस्टर्ली विंड्स का इफेक्ट है और ये वेस्टर्ली विंड्स इन दिनों में ये पैटर्न होता है, ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस भी इसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये अगर बारिशें हो जाएं, जो कि हम ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जनवरी या फरवरी में अच्छी अगर बारिशें हो जाएं विंटर की, तो बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। जी, ठीक है सर। ये मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का मुस्तकबिल का क्या लाएअमल है, आगे क्या हमें करना चाहिए इन फ्यूचर? गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव इस पे लेना चाहिए और आवाम को क्या करना चाहिए? एक तो ये ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम है। जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा एमिशंस होती हैं वो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, चाइना है, देन इंडिया है। ये वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ से आती हैं। हम जैसे ममालिक जो एमिशंस 1% भी नहीं करते, तो हमारे पास तो बहुत कम स्पेस है कि हम कोई इस सूरत हाल को बेहतर कर सकें। आलमी तौर पर पेरिस एग्रीमेंट के बाद लगातार कोशिशें हुई कि दुनिया का कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत 2 डिग्री तक महदूद रहे, लेकिन ये जो बड़े इंडस्ट्रियल ममालिक हैं
جی وہ اپنے انڈسٹریل گینز کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر سال کاپ کے اندر یہ ایجنڈا میں آتا ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبل ایشو ہے، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہی ٹھیک ہے اس کا سبب ہیں، انہی کو حل ڈھونڈنے پڑیں گے. ہم اور آپ اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کچھ زیادہ غیر معمولی اس میں تبدیلی کا اسپیس نہیں ہے ہم جیسے ممالک کے پاس. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ موجود تھے نصیر میمن، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہیں، اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. آج کے دور میں نوجوانوں میں ڈپریشن، غصہ اور خود کو نقصان پہنچانے کے جو رجحانات ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جو نہ صرف والدین بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک سنجیدہ اور تشویشناک مسئلہ بن چکا ہے. اکثر والدین یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ بچے کے رویے میں آنے والی تبدیلی محض ضد ہے یا نافرمانی نہیں، بلکہ کسی گہرے ذہنی دباؤ کی علامت بھی ہو سکتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سر نوجوانوں میں یہ جو ڈپریشن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو نوجوانوں میں ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے وہ آج کل کا دور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے نا، وہ سب سے زیادہ بیچارہ ہے. اس عمر میں سمجھتا ہوں کہ آج اس معاشرے کا نوجوان سب سے زیادہ بیچارہ ہے. آپ دیکھیں نا اس پہ کتنی زیادہ ذمہ داریاں، کتنے زیادہ آپ نے اس پہ بوجھ لا دیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے اوپر جی پڑھائی کا بوجھ ہے، اس کے علاوہ اگر ابھی اسٹڈی سے باہر نکلا ہے تو اس پہ جی اپنی فیملی کو جو فائنینشلی جو ہے وہ بیٹر کرنے کا، ان کو پالنے پوسنے کا ہے. بلکہ آج کل تو اسٹوڈنٹس پہ بھی آپ کی اپنی اسٹڈی کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کرنے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر ماں باپ کی امیدیں اس سے بہت زیادہ لگ گئی ہیں. بے روزگاری کا مسئلہ ہے، جس طرح سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس طرح سے جابز نہیں ہیں، وہ اس کو ایک سٹریس ہے. اور اگر اس کے بعد پھر جیسے نوجوان ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی شادی ہونی ہے، شادی کے لیے جوڑنا، اس کے بعد شادی کرنی، یہ ایک اس کے اوپر بڑی سٹریس آ گئی. اب پھر شادی ہو گئی تو جی گھر والوں کو اور بیوی کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، یا اگر لڑکی ہے تو اس نے اپنے تو دوسرے فیملی والے معاملات ہیں وہ کس طرح سے دیکھنے ہیں. تو جب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ہم نے ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی ریلیف نہیں ہے نا، ان کو کسی ہر طرف سے پریشر ہی پریشر ہم نے اپنے نوجوان پہ ڈال دیا، تو پھر ڈپریشن ہی ہونا، تو پھر اور کیا ہونا ہے. تو آج کل کا معاشرہ نوجوان کو ڈپریشن میں لے جانے کی ایک بڑی وجہ ہے، جو ہم نے ایک غلط قسم کی، میں سمجھتا ہوں زیادہ ایکسپیکٹیشنز اس پہ لاد دی ہیں. اب دیکھیں جہاں تک ایک نا ڈپریشن اور نوجوانوں کی بات ہے، تو ڈپریشن کے بارے میں نا ایک چیز آپ سمجھیں کہ جو ڈپریشن ہے یہ ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے. عام طور پہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، یہ بھی ایک بائی دا وے ڈپریشن بڑھنے کی وجہ ہے کہ جو ڈپریشن کے بارے میں معاشرے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر سوشل میڈیا پہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا اسپیشلسٹ ہے، اور پاکستان میں یہ بہت کامن ہو گیا. جی بالکل بہت کامن ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ڈپریشن کیا ہوتا ہے، اس کا کیا علاج ہے، وہ ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے. مطلب مولوی بھی ڈپریشن کا علاج کر رہا ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی کر رہا ہے، انفلوئنسر بھی کر رہا ہے، سارے قابل احترام ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے، ایک بیہیویئر کا مسئلہ ہے، برین میں نیورو کیمیکلز کا ایشو ہوتا ہے. اس کا علاج اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ ڈاکٹرز تک محدود رہنے دیں تاکہ پبلک کو صحیح طریقے سے اویئرنیس ہے. بڑے سارے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کلینک پہ آ کے ڈاکٹر صاحب مجھے نا ڈپریشن ہے. ابھی کل ہی ایک نوجوان آیا، وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب مجھے نا ڈپریشن ہے. میں نے کہا یار وہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، مجھے بھی تو بتاؤ نا کیا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ، میں ڈائیگنوز کرتا ہوں. تو اس نے جی بتایا کہ جو مجھے یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں. تو میں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو ڈپریشن ہو گیا؟ جی کہتا جی میں نے فلاں ویڈیو میں دیکھا تھا، فلاں چیز دیکھی تھی. آج کل لوگ نا ڈاکٹرز کے پاس جانے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی یا ویڈیوز یا گوگل اس ساری چیزوں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے. جی اچھا، یہ بھی نا ایک بڑی وجہ ہے نوجوانوں میں ڈپریشن کی، جو آپ نے چیٹ جی پی ٹی اس طرح کی بات کی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی انفارمیشن آپ دیتے ہیں وہ آپ کو انڈورس کرتی ہے، افرمیٹیو آنسرز آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈپریشن ہے وہ بڑھتا ہے. مثلاً کہ آپ جب ایسے جو بھی معاملات ہیں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ اس پہ کچھ بھی آپ لکھیں
تو وہ آپ کو انفارمیشن جہاں سے ملتی ہے وہ ساری جتنی بھی آن لائن انفارمیشن ہوتی ہے اس میں سے وہ اخذ کر کے آپ کو انفارمیشن سامنے رکھ دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں, جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کو زیادہ ان کے مسئلے بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آبویسلی جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا دوسرے معاملات ہیں وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا یہ ہر ایک کی وجوہات اپنی اپنی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے عام طور پہ سردیوں میں لوگوں کو یادیں بہت آتی ہیں, سردی کا موسم ہے نا, تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جی یادیں بڑی آتی ہیں. اب جن کی یادیں آتی ہیں جو مسئلہ ہے ان کو تو ایسے بدنام کیا ہوا مسئلہ سردی کا ہوتا ہے. سردی میں عام طور پہ جو ڈپریشن ہے وہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ہم اویئرنیس ٹھیک طرح سے پھیلائیں گے نا کہ ڈپریشن کیوں. اچھا پھر کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہے جی وہ میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے ڈپریشن ہے. آج کل بہت ساری بیویاں جی ہسبینڈ جی عزت نہیں کرتا. اچھا ہسبینڈ کو ڈپریشن اس چیز کا ہو جاتا ہے کہ جی بیوی میری بات نہیں مانتی, میری فرما بردار نہیں ہے. اچھا مدر کو ڈپریشن اس لیے ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو بیٹا ہے وہ شادی کے بعد میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو اب دیکھیں کسی کو جاب کا مسئلہ, کسی کو کاروبار کا, کسی کو یادوں کا مسئلہ, تو مختلف لوگوں کو مختلف وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. اب جب آپ کسی بھی چیٹ جی پی ٹی سے ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کوئی ایسا کوسچن جو ہے پوچھیں گے تو وہ تو نہیں اس کو پتا کہ آپ کو ڈپریشن کس وجہ سے ہوا ہے, آپ کو یادیں سردی کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ کسی کی وجہ سے آ رہی ہیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ نا ہر ٹائم روتے رہتے ہیں, تو یہ جو ہر وقت کا رونا ہے یہ ڈپریشن ہے؟ جی بالکل, یہ ڈپریشن کی ایک علامت ہوتی ہے. ڈپریشن میں نا عام طور پہ جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ سیڈ انسان ہوتا ہے, رونا آتا رہے گا, موڈ بہت ڈاؤن ہوگا, ہر وقت نیند آتی رہے گی, کام کرنے کو دل نہیں کیا, ہر وقت سوچوں میں الجھے رہنا اور اپنے دماغ میں سوچوں میں گول گول گھومتے رہنا, کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا, اوور تھنکنگ بھی. اب یہ اس کی مختلف قسم کی علامات ہے. پھر کچھ لوگوں کو ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے, وہ بڑے جھگڑالو ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی دھیمے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈپریشن میں بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو کم لگتی ہے, اپنے آپ کو معاشرے سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں, کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ آتی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی ساری ڈپریشن کی علامات ہیں. اب اس میں سے یہ ہے کہ کچھ جو کسی کو ڈپریشن ہے اس کو ہو سکتا ہے 3-4 علامات ہوں, کسی دوسرے شخص کو کوئی اور 2-3 علامات ہوں. لیکن یہ ڈائیگنوز کیسے ہوگا ڈپریشن, یہ جب آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہی ڈائیگنوز کرے گا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے اگر ان میں سے کچھ علامات پائی جاتی ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی ٹھیک طرح سے نہیں گزار پا رہے, آپ کی پروفیشنل اور آپ کی جو سماجی سوشل لائف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی سے چیک کروائیں یا اپنا جو ہے خود بھی اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے. لیکن اب دیکھیں نا جہاں تک سیڈنس کی بات ہے, اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے. اب جو سیڈ ہونا ہے وہ تو انسان کی زندگی ہے, جو کون اس دنیا میں ایسا شخص ہے کہ جو کبھی سیڈ نہیں رہا ہوگا. میرا خیال ہے جو شخص اس دنیا میں کبھی سیڈ نہیں رہا وہ شاید ذہنی طور پہ بیمار ہے, کیونکہ یہ تو ایک زندگی ہے نا جی, اس میں اپ بھی آنا ہے, ڈاؤن بھی آنا ہے, نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. اب یہ نارمل جو ہوتی ہے سیڈنس, یہ ڈپریشن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی دوست سے جھگڑا ہو گیا, کوئی خدا نخواستہ کوئی لو ون کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی اس طرح کے معاملات, کوئی جاب کے, کوئی بزنس کے, کوئی اسٹڈی کے, ایجوکیشن کے کوئی معاملات ہو گئے, تو سیڈ ہونا تو نارمل ہوتا ہے. اب اس کو ڈپریشن نہیں کہتے. لیکن اگر یہ سیڈنس ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اور لمبے عرصے کے لیے ہو جائے, یعنی کہ بہت زیادہ ہو جائے, پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں تو نکل آنا چاہیے تھا اس شخص کو, اب یہ شاید ڈپریشن ہے. اچھا اس کا ایک سکے کا نا دوسرا رخ بھی ہے. بہت سارے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو جن کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے نا وہ کہتے ہیں مجھے تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا, مجھے تو کچھ نہیں. اچھا یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا پنجابی کا, میں اردو میں بتا دیتا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے شرم کی گر گئی دال, اس نے کہا میں گرا کے کھاتا ہوں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہوتی. جس کو بھی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں, پریشان ہونا یہ بڑی نارمل چیز ہے. دیکھیں انسانی زندگی ہے تو اس میں پین کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہنے ہیں, درد, یہ معاملات ہر ایک کے زندگی میں آنے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. ہاں یہ انسان کے اختیار میں ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے معاملات بگڑے تو اب میں نے اس میں سے اپنے آپ کو اذیت میں, ڈپریشن میں لے کے جانا ہے یا نہیں, یا پھر ایک نارمل جو جتنا بھی تھوڑا بہت رونا دھونا ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے, وہ کر کے اپنی زندگی میں نے آگے بڑھنا ہے. تو اگر تو کچھ بھی ہو رہا ہے سیڈنس کے حوالے سے, کچھ بھی ہو رہا ہے, اگر تو یہ نارمل چیز ہے کہ جتنا مثال کے طور پہ آپ کو کسی کا غم کرنا چاہیے اتنا ہی ہے. وہ جو ایک نا خیالی دنیا میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے, ساری زندگی ایسے بن کے رہوں گا یا رہوں گی, یہ وہ, یہ ڈپریشن ہے. ایگزیکٹلی, بیسیکلی یہ ڈپریشن ہے.
नॉर्मल सैडनेस भी, अच्छा कभी कभी हमें नींद नहीं भी आती, कभी ज्यादा भी आ जाती है, कभी हमारा खाना खाने को दिल चाहता है, कभी नहीं भी भूख लगती, तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल फेज है। जरूरत से ज्यादा और अगर शिद्दत में ज्यादा हो जाए तब हम इसको कहते हैं कि अब मामला जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन बच्चों, जवानों और एडल्ट्स में कैसे डिफरेंट होते हैं, मतलब कैटेगरीज होती हैं? जी देखिए, जो सिम्टम्स है ना, अलामात हैं, वो तो तकरीबन एक ही तरह की होती हैं। आमतौर पे जो बच्चे हैं, आप देखें अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये होता है कि एनर्जी उस एज में ज्यादा होती है, वो बच्चे अगर डिप्रेशन में भी हो तो थोड़ा सा उछल कूदते रहते हैं। डॉक्टर साहब, औरतों में ज्यादा डिप्रेशन क्यों होता है? कहा जाता है कि औरतों में ज्यादा डिप्रेशन होता है, तो इसकी क्या वजह है? आजकल, पहले औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आजकल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी हैं, तो आजकल का मसला ये क्या हो गया कि औरतों से हमने बहुत ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी है। मिसाल के तौर पे पढ़ी लिखी भी हो, उसको जी घर के काम भी आते हों और उसके बाद जी वो घर के काम करे भी। देखे ना, ये एक बड़ा मसला आजकल हो गया है कि आपने पहले बाहर जॉब भी करनी है, उसके बाद जी फिर आके घर के काम भी करने हैं। अच्छा, घर के काम भी वो सिर्फ अपने हस्बैंड बच्चों के नहीं, वो सारी फैमिली के आपने एक तरह से नाज़ो नखरे भी उठाने हैं। अब आप देखेंगे कितना एक तरह से एक बहरहाल एक प्रेशर तो है। अच्छा, उसमें इस वजह से भी एक औरतों को आजकल डिप्रेशन हो रहा है। दूसरा इसमें बड़ा जो वजह है वो ये है कि आजकल जो रिलेशनशिप के मामला चले, रिलेशनशिप से मेरा मुराद ये है कि जो हस्बैंड वाइफ के आजकल इश्यूज चल रहे हैं। अब आप देखें कि घर कितने आजकल टूट रहे हैं, तलाक खुला आजकल रिकॉर्ड पे है। अब आप देखें ये अच्छी चीज तो नहीं है। अब इस वजह से भी औरतों में डिप्रेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है। अच्छा, बाय द वे मर्दों में भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप देखें कि जो रिश्ते होते हैं ना, ये ज्यादा जो टूटते हैं या जो टूटने का जो अफसोस होता है वो ज्यादा औरतों को होता है। मर्दों को भी बहरहाल होता है, लेकिन ये है कि इसमें जब इतने ज्यादा आप देखें कि घर टूट रहे हैं, पहले एक प्रेशर आपने डाल दिया फैमिली का, एजुकेशन भी करनी है, फिर जी साथ जी घर पे भी करना है। अच्छा, फिर एक ये भी प्रेशर है कि बाज़ औक़ात बहुत सारी एजुकेटेड औरतों को घर में बिठा लिया जाता है, हाईली क्वालिफाइड होती हैं, उनको इजाजत नहीं दी जाती, उन्होंने बड़े ख्वाब सजाए होते हैं, सोचा होता है ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो सारा जी अब जी जो जी सास ससुर साहब फरमाएंगे मुझे वैसे करना पड़ेगा। अब आप देखें कि ये एक हद तक मैं समझता हूं कि जुल्म भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो वहीं पे आपने कर दिया, मामला गड़बड़ हो गए, फिर जब अगले घर गए अब वहां पे जी मिजाज डिफरेंट है। देखें, ये आसान काम नहीं होता किसी लड़की के लिए एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाना। आप वहां रही, आपकी यादें, आपका बचपन, आपका कमरा, टाइम गुजारा, एक उम्र गुजारी ना, उसके बाद आप क्या करती हैं, आप दूसरे घर चली जाती हैं। वहां पे अगर जाके आपके साथ ठीक तरह से बिल्कुल सलूक नहीं होता, एक तो अडॉप्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर ठीक तरह से जाके सलूक नहीं होता वहां पे, आपको कुत्ता ना दिया जाता है या कहा जाता है अच्छा तुम्हें ये नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने, ये ऐसे कहते हैं ना, जो कि गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है, फिर हस्बैंड भी आजकल आपको पता है मामला, अब वहां से फिर डिप्रेशन जो है औरतों को इस वजह से भी ज्यादा हो जाता है। तो अब देखिए कितना हमने आजकल की, मैं तो समझता हूं आजकल की औरत भी एक बड़ी हद तक मजलूम है, क्योंकि हमने एजुकेशन दे दी, अवेयरनेस दे दी, ये अच्छी बात है, लेकिन मसला ये होता है जब हमारे पास एजुकेशन आ जाती है ना, फिर हम कहते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए, हमारी बात मानी जाए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। औरतों की बात सुननी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, और हर सबसे बढ़कर शौहर को अपनी बीवी की इज्जत तो जरूर करनी चाहिए ना। तो लेकिन जब ये सारे मामला नहीं होते तो फिर क्या होता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है। एक लंबे अरसे जब छोटी छोटी स्ट्रेसेस मिलती हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज हम बात कर रहे थे नौजवानों में बढ़ते डिप्रेशन के हवाले से। भी वक्त हुआ है ब्रेक का। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं लाहौर शहर की। तो लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, जिसकी हज़ारों किलोमीटर तवील सड़कों पर रोज़ाना लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं। तमाम तर इक़दामात के बावजूद ये शहर पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत हादसात में आज भी सर फहरिस्त है, जबकि यहाँ सेफ सिटीज़ का जामे और मरबूत निज़ाम भी मौजूद है। गो के बहुत से कैमरे ख़राब हैं, लेकिन बहुत से कैमरे ठीक भी हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस भी है, और जो ट्रैफिक की रवानी और सड़क पर डिसिप्लिन की जिम्मेदारी भी है। रोज़ाना हज़ारों चालान भी हो रहे हैं, फिर भी वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्यों हो रही है, हम कोशिश करेंगे ट्रैफिक निज़ाम के नकाइस हाईलाइट करें ताकि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सके। इस वक्त फील्ड में अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो ग्राउंड पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान।
جی لاہور شہر صوبائی دارالحکومت اور آج بھی لاہور شہر جو ہے وہ ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزیوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور شہر ہے وہ آج بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ٹریفک حادثات میں سر فہرست ہے۔ میں اس وقت ٹھنڈی سڑک کے قریب موجود ہوں، اور میں جب سے یہاں کھڑا ہوں سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت ون وے کی خلاف ورزیاں عروج پر ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاہور شہر میں جو سر فہرست ایریاز ہیں جہاں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ان میں اگر ہم مال روڈ کی بات کریں تو مال روڈ کے اوپر چیرنگ کراس، ریگل چوک، گورنر ہاؤس میں ریڈ سگنل کی خلاف ورزی اور لین ڈسپلن کی خلاف ورزی عروج پر ہے۔ جیل روڈ اور ظفر علی روڈ جنکشن کے اوپر اگر ہم آئیں تو وہاں یو ٹرن اور لین ڈسپلن کی خلاف ورزی عروج کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹھوکر نیاز بیگ انٹرچینج کے اوپر چلے جائیں وہاں بھی ون وے لین کراسنگ، غلط کراسنگ کی خلاف ورزی عروج کے اوپر ہے، اور لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں اور مین بولیوارڈ گلبرگ کے اطراف میں جو ہے وہ سٹاپ لین اور غلط کراسنگ اور لین ڈسپلن۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز جو سگنل فری قرار دے دیے گئے ہیں ان میں فیروز پور روڈ، مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ اور کینال روڈ، یہ وہ ایریاز ہیں جو سگنل فری ہیں، لیکن جہاں شہری اپنا وقت بچانے کے لیے کہیں سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات کی بڑی وجوہات بن رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ سگنل کا خراب ہونا اور جہاں سگنل ٹھیک ہیں وہاں روشنی کا کم ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجوہات میں آ رہا ہے۔ یہ ان تمام تر ایریا میں سر فہرست یو ای ٹی چوک کا جو سگنل ہے وہ بالکل خراب ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ ساتھ مال روڈ کے اطراف کے ساتھ ساتھ مزنگ چوک کی ہم بات کریں وہاں بھی یہ خلاف ورزیاں عروج کے اوپر ہیں۔ لیکن جہاں یہ ساری ذمہ داریاں شہریوں کی ہیں کہ انہوں نے اپنے نظام ٹریفک کے حوالے سے کنٹرول، ٹریفک کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ ون وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہریوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور لیکن جس جگہ پر میں موجود ہوں جو ابھی آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کا جواب آپ کو اس جگہ سے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج صبح سے جب سے میں یہاں کھڑا ہوں شہریوں کو لاہور نیوز کے پلیٹ فارم سے آگاہی دینے کے لیے یہاں ہمیں کوئی وارڈن نظر نہیں آیا، اور چاروں اطراف سے ون وے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ شہری جہاں سے ان کا دل چاہ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی بائک ہو، گاڑی ہو یا رکشے ہو، ان کو کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حادثات کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اور یہ کوئی عام شاہراہ نہیں ہے، جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں ایک لاہور کا بلکہ میں یہ کہوں گا پاکستان کا ایک بہت بڑا کالج بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کینال روڈ بھی یہاں سے نکلتا ہے، اور اندرون لاہور کی جانب سے بھی یہاں سے ہی لوگ سفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب مجھے اسی جگہ سے دینا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں بالکل کوئی وارڈن نہیں ہے، اور جو شہری ہیں وہ اپنی من مانی سے جہاں سے دل کر رہا ہے وہ گزر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی بات کرنے کی بھی کوشش کی، ایک شہری کو روکا بھی، لیکن اس کو چونکہ پتا تھا وہ غلط آ رہا ہے، وہ ون وے آ رہا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں اسے کیسے روک سکتا ہوں۔ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں ٹریفک کی تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اگلے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے عملے کے لیے نیا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حکومت نے نرس، وارڈ بوائے، فارمیسی اور سیکیورٹی عملے پر باڈی کیم لگانے کا حکم دیا ہے، اور دوران ڈیوٹی موبائل فون استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ اقدامات عوامی شکایات، بدعنوانی اور اسپتال میں سیکیورٹی مسائل کو روکنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال، نمائندہ لاہور نیوز ہیں۔ سر ویلکم کہتے ہیں آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ بہترین، آپ سنائیں۔ سر، پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے پیرامیڈیکل سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا کیوں فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہے اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو کہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے اندر اس طرح کی جتنی میں پیرامیڈکس، نرسز، وہ اس کو بڑا نیگیٹو لے رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ان کا انٹرنیشنلی بھی چونکہ ڈاکٹرز کے اوپر یہ جو باڈی کیم ہے یہ نہیں لگتے، یہ عموماً جو ہائی رسک ایریاز ہوتے ہیں یا ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا مطلب جو سیکورٹی گارڈز کی حد تک ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک چیز کا ایشو ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں تو اس میں آئے روز بڑی شکایات آتی ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، بدسلوکی کی جاتی ہے ہاسپٹلز میں، تو اس کی بڑی شکایت عام ہے۔ ایک شکایت بڑی عام ہے
ڈاکٹرز کا ایٹیچیوڈ، وہ کہتے ہیں جی ہم ایمرجنسی میں گئے، ڈاکٹر کا ایٹیچیوڈ بڑا خراب تھا، ٹھیک ہے. پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر بالخصوص ایمرجنسی میں اکثر لڑائی جگہوں کے جو واقعات وہ پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں چونکہ اس میں رویوں کا ایشو ہے، ڈاکٹرز کا ہو گیا، دیگر جو سم ٹائم پیشنٹس کی جانب سے بھی ہو جاتا ہے. پیشنٹس کہتا ہے کہ جلدی کریں، ڈاکٹر سم ٹائم موبائل میں، سم ٹائم کسی اور کام میں، کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں یا ہوتے نہیں، مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا. تو اس طرح یہ جو معاملات ہوگا اگر مریضوں کی بدسلوکی شکایات میں کمی آتی ہے اور اس طرح لڑائی جگہوں کے واقعات میں کمی آتی ہے، اور اگر باڈی کیم لگے ہوں گے، اگر ہم ان کے پازیٹیو امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے بدسلوکی نہیں کرنی ہے، ہم نے مکمل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرنا ہے، مکمل جو علاج معالجہ وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیگیٹو امپیکٹ کی بات آتی ہے کہ ہماری سیکریسی جو پیشنٹس کی ہے وہ لیک ہوگی. تو ابھی اس کے اوپر چونکہ ابھی یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے یہ سی ایم لیول پہ لیا گیا ہے، سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، اور ابھی چونکہ اس کے اوپر ایس او پیز بننا باقی ہیں کہ یہ جو باڈی کیم ہوں گے. اچھا یہ جو باڈی کیم ہے جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا تھا کہ یہ 4 قسم کے جو افراد ہیں ان کو لگ رہا ہے. ڈاکٹرز کو تو یہ لگ نہیں رہا، یہ لگ رہا ہے سیکورٹی گارڈز کو، یہ لگ رہا ہے وارڈ بوائز کو، یہ لگ رہا ہے نرسز کو، یہ لگ رہا ہے فارمیسی سٹاف کو. اچھا اب ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جو بگ ایشوز ہیں وہ ہے ہی نہیں کی وجہ سے. اکثر ہم جو شکایات دیکھنے میں آتی ہیں جی فارمیسی سٹاف کی کہ جو ہاسپٹلز میں جاتے ہیں ادویات ہی نہیں ملتی. وہ کیا ہوتا ہے جی ادویات ساری چوری ہو جاتی ہے، ٹرکوں کے ٹرک چوری ہوتے ہیں، رکشوں کے رکشے چوری ہوتے ہیں. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر یہ قانونی طور پر قابل عمل ہے یہ فیصلہ؟ دیکھیں انٹرنیشنلی تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر دیکھیں ہمیں تو یہ پتہ چلا ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ایک نیگیٹو امپیکٹ کے ساتھ پازیٹیو امپیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. اگر فارمیسی کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں اگر ان کو باڈی کیم لگے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا ہماری فوٹیج مانیٹر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ادویات کو پکڑ کے جیب میں نہیں ڈالنا، ہم نے جو ادویات ہیں وہ مریضوں کو دینی ہے. ہم نے فارمیسی کے اندر کام کر رہے ہوں گے، پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اس بندے کو باڈی کیم لگا ہے، یہ کہاں پہ آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے. نرسز پھر ان کے بڑے مسائل ہیں، نرسز کے ایٹیچیوڈ کا بھی ایشو ہے. اب جن کو یہ لگے ہوں گے الٹیمیٹلی اس سے جو اچھا امپیکٹ ہے وہ آئے گا. پھر اس کے بعد سیکورٹی گارڈز پہ تو مسٹ ہونا چاہیے. سیکورٹی گارڈز پہ اکثر شکایتیں سیکورٹی گارڈز بھی آتی ہیں، یہ اپنی ڈیوٹیاں بھی پوری طرح نہیں کرتی. اگر لگے ہوں گے تو اس میں سارا فوٹیج ہاسپٹل کا میکانزم ہوگا. چوتھا وارڈ بوائے ہے. اچھا اس میں جو ہے یہ ڈاکٹرز کو تو لگ نہیں دے، نہ یہ لگیں گے جو آپریشن تھیٹرز کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کی جو فوٹیج ہوگی اصل امپیکٹ آ رہا تھا کہ یہ جو باڈی کیمرز لگے ہوں گے ہماری فوٹیج لیک ہو جائے گی، سیکریسی لیک ہو جائے گی، پرائیویٹائزیشن جائے گی. ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا. یہ ایک لمیٹڈ سی جو ایکسیس ہوگی اور وہ تب ہوگی جب کوئی شکایت آئے گی، کوئی پھٹا شٹا ہوگا، کوئی معاملات ہوگا، پھر وہ فوٹیج جو ہے وہ لیک ہوگی. ادروائز وہ ایک ڈیٹا بینک میں سیو ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. بلال یہ اعتراضات بھی مریضوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ ہماری سیکریسی جو ہماری جو پرائیویسی ہے یہ اس سے متاثر ہوتی ہے، تو اس پہ اب اگلا کیا لائے عمل اپنایا جائے گا؟ دیکھیں جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو ڈاکٹرز کو تو لگ نہیں رہے، اور یہ ابھی اس کے ایس او پیز بننے ہیں کہ یہ آپریشن تھیٹر میں کیا لگیں گے، نہیں لگیں گے. یہ ایمرجنسی کی حد تک لگیں گے یا کچھ حد تک آپ او پی ڈی یا انڈور کہہ لیں. ٹھیک ہے. آپریشن تھیٹرز کے اندر نہیں جائیں گے. اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا بھی ہوگا، آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب کسی کی وہ پیشاب کی نالی پولیکیتھر اس کو کہتے ہیں وہ چینج کرنا ہوگا تو اس کی فوٹیج آئے گی. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ پرٹیکولرلی جن کو باڈی کیم لگے بھی ہوں گے تو اگر اس کی فوٹیج تب منظر عام پہ آئے گی یا اس کی وہ تب چینج ہوگی کہ جب کوئی ایشوز ہوں گے، پیشنٹ کے ساتھ کوئی مس مینیج ہو جاتا ہے یا ٹریٹمنٹ میں کوئی 19-20 ہو جاتی ہے، اس کا کچھ وہ کوئی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو پاتا تو اس کی شکایت ہوتی ہے بھائی اس نے میرے ساتھ آپریشن ٹھیک نہیں کیا یا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں کیا، یا اس کی کوئی گریوینس ہوتی ہے تو اس کو فلفل کرنے کے لیے یا کوئی لڑائی جھگڑے کے جو واقعات ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنا یہ جو سی ایم کی جانب سے لیا گیا ہے ڈیسیژن، اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھے لیول پہ لیا گیا ہے تاکہ ایک سسٹم کو فی الحال بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ڈاکٹرز کو نہیں لگ رہے اور اس میں پیشنٹس کی بھی کوئی اتنی سیکریسی اس طرح کی نہیں جائے گی. اور ڈاکٹرز کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹرز کو لاگ ہی نہیں دے. ڈاکٹرز کو تو باڈی کیم لاگ ہی نہیں دے. ٹھیک ہے. چونکہ جو آپریٹ کرنا ہے وہ آپریشن تھیٹرز میں ہوتا ہے، وہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے.
اور پھر اس کے بعد سیکنڈ جو اہم چیز ہے وہ آئی سی یو ہوتا ہے یا ایمرجنسی ہوتا ہے, اور آئی سی یو میں بھی میرا خیال ہے نہیں لگ رہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایمرجنسی آ جاتی ہے. آئی سی یو میں ان جگہوں پہ کیمراز بھی تو ہوتے ہیں, تو کیمرا سے مانیٹر نہیں کرتے وہ پرٹیکولرلی پورے ہاسپٹلس کے نہیں ہوتے, وہ ہر ایک جو ایچ او ڈی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی جانب سے جو کیمراز ہوتے ہیں وہ نصب کیے گئے ہوتے ہیں. وہ خود پروفیسرز اپنی وارڈ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے آئی سی یو کے 3 رومز ہیں, تو اس کے اندر میکانزم سارا ٹھیک ہے, تو وہ پروفیسرز لیول پہ لگے ہوتے ہیں. وہ میس لیول پورے ہاسپٹل پہ نہیں لگے ہوتے, چونکہ پورا ہاسپٹل تو بہت بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے, تو اس کے بہت ساری وارڈ. باڈی کیم کی جگہ کیمرے کو مانیٹرنگ سسٹم کو بھی تو بہتر کیا جا سکتا تھا. کیا جا سکتا ہے. الٹیمیٹلی ہاسپٹلس کے اندر لگے بھی ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز, اس سی سی ٹی وی کیمراز کی وجہ سے ہی کافی ساری جو فوٹیجز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے تو ہمیں تو فی الحال میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب اس کے ہم پروز اینڈ کونس دیکھیں گے کیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. ناظرین, محمد بلال ہمارے ساتھ موجود تھے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے نرسز کو اور سٹاف کو باڈی کیمپس لگانے کا, اس پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے. ہمارے ساتھ بلال موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.